काबिल सद एहतराम सरपरस्त अलखिदमत फाउंडेशन पंजाब मोहतरम जावेद अहमद कसूरी साहब, अकाबरीन जमात मोहतरम फ़ारूक चौहान साहब और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी बरादरी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त भी इनायत फरमाया और ये जो इस वक्त ज़ाहिर है कि मानसून के पस मंज़र में सबसे बेचैनी वाला और सबसे अहम मौजू है, उसके लिए वक्त इनायत फरमाया। आप जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त से मानसून के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सैलाबी कैफियत शुरू हुई वो बिलाखिर 27 और 28 अगस्त को उसने पंजाब को भी अपनी लपेट में ले लिया और पंजाब की जो तीनों दरिया हैं सतलुज, रावी और चनाब, उसके मुल्हका जो अजला हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और उनके जो अजला के मज़ाफ़ाती ख़ास तौर पर इलाके हैं वो एक सैलाबी कैफियत का या दरियाई कैफियत का की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अलखिदमत फाउंडेशन ने ज़ाहिर है कि बिल्कुल इब्तदाई तौर पर आप जानते हैं कि अलखिदमत फाउंडेशन मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम देती है। उसमें एक हमारा बहुत अहम शोबा है रेस्क्यू का, RRR हम उसमें कहते हैं कि जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के काम होते हैं। रेस्क्यू में अलखिदमत फाउंडेशन के मुख्तलिफ़ आफात की पस मंज़र में ट्रेन टीमें होती हैं। मसलन जहाँ पे पंजाब में चूँकि ज़्यादातर इम्कानात सैलाब का होता है तो पंजाब में हमारे सैलाबी कैफियत से रेस्क्यू करने की सलाहियत पैदा करने के लिए कमोबेश 6000 के करीब जो है हमारे ट्रेंड वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो मोटर बोट्स के ज़रिए से या पानी की जो भी कैफियत होती है उसमें रेस्क्यू करने की सलाहियत अख्तियार रखते हैं। इस पस मंज़र में पहले दिन से अलखिदमत फाउंडेशन की 36 मोटर बोट्स मुख्तलिफ़ इलाकों में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, जिसकी मदद से कमोबेश 18,000 अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू करके मुख्तलिफ़ मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जब हम मुख्तलिफ़ मकामात पर आबादियों को मुंतकिल खुद करते हैं या लोग खुद मुंतकिल होते हैं या हुकूमती अदारे मुंतकिल करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी आबादी होती है और जो इदाद शुमार इस वक्त हमारे पास मौजूद है कि कमोबेश 42 लाख आबादी जो है वो इससे मुतासिर हुई है। तो वो ज़ाहिर है कि जो अपने घरों से मुंतकिल हो गए हैं उनके फिर रहाइश का, खाने पीने का, दीगर इंतज़ामात के लिए हमारे यहाँ रिलीफ़ की टीमें मौजूद होती हैं। वो रिलीफ़ टीमें जो हैं वो कैंप लगाती हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं। तो इस तरह से 17 मकामात पर इस वक्त हमारे टेंट बस्तियाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों को इंडिविजुअल्स बड़ी तादाद में टेंट दिए गए हैं जिनकी तादाद इस वक्त 3000 से ज़्यादा है और उन्हें फिर मुस्तकिल तौर पर तैयार खाना फराहम किया जा रहा है। ये जो तैयार खाना हमारा सुबह, दोपहर और शाम दिया जा रहा है, इसके पैकेट्स की तादाद भी इस वक्त 2.5 लाख से एक्सीड कर चुकी है। इसी तरह से 17-18 हज़ार के करीब हमने रोशन फूड पैकेज जो है वो राशन पैकेट की सूरत में तकसीम किए हैं ताकि लोग जहाँ अपने अजीज़ो कारब के पास अगर मुंतकिल हुए हैं या कहीं और उनके पास ठिकाना है तो वो अपना खाना तैयार करके ज़ाहिर के गुज़र-औक़ात कर सकें। इसी तरह से ज़ाहिर है कि जब ख़ास तौर पे फ्लड अफेक्टेड एरिया में सैलाब के नतीजे में जो एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है वो ये होता है कि जी जितने भी रिजर्वायर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं साफ़ पानी के, वो बुरी तरह से मुतासिर भी होते हैं, कंटेमिनेट भी होते हैं और गदला पानी भी हो जाता है। तो इस सूरत पे अलखिदमत फाउंडेशन का जो वाश प्रोग्राम है फौरी तौर पर बोतलों की सूरत में साफ़ पानी फ़ौरन फराहम करता है और एक इस वक्त कमोबेश 3 लाख से ज़्यादा बोतलें हैं। बोतलों की सूरत में अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने ये पानी तकसीम किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि बोतलों की सूरत में पानी फराहम करना, ट्रांसपोर्टेशन ये निस्बतन कास्टली भी पड़ता है। तो अलखिदमत फाउंडेशन ने इस वक्त 6 से 7 मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन RO बड़े जदीद किस्म के वहाँ पर फील्ड में भेजे हुए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर 500-500 लीटर के टैंक इंस्टॉल किए हुए हैं और सुबह शाम की बुनियाद पर ये जो मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो इन टैंकों को भरते हैं ताकि मुतासरा आबादियों को बड़ी पैमाने पर साफ़ पानी मुयस्सर आ सके, ताकि जो सेहत के मसाइल अदरवाइज़ पैदा हो रहे होते हैं वो कम अज़ कम साफ़ पानी फराहम होने की सूरत में लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा ना हो। तो ये 7 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ये अपने तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हेल्थ का एक बड़ा इशू बनता है, ज़ाहिर है कि जैसे ही ये डिज़ास्टर आता है तो हेल्थ प्रोग्राम अपने तौर पर लीड लेता है और उस पर हेल्थ के मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। इसमें भी हेल्थ की सूरत में अलखिदमत फाउंडेशन के इस वक्त 13 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे पूरी मेडिकल टीम है। इन 13 हेल्थ यूनिट्स में हमारा AC का पूरा सेटअप है, AC लगा हुआ है ताकि कंफर्टेबल माहौल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं वो दिन भर खिदमत सर अंजाम दें। उसमें डॉक्टर्स के बैठने के कैबिन है, एग्जामिनेशन कोच की सूरत में, इब्तदाई डायग्नोस्टिक की सूरत में, फार्मेसी की सूरत में पूरा मेडिकल स्टाफ के साथ वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त कमोबेश 400 के करीब अलखिदमत फाउंडेशन जो है मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से मेडिकल कैंप्स लगा चुकी है और ये सर्विसेज हर आने वाले दिन में इसका इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात में जब हम फील्ड में गए हैं
تو پہلی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر جو پانی جو کچھ مقامات پر کھڑا ہے تو اس میں تعفن پیدا ہو رہا ہے، اسمیل پیدا ہو رہی ہے، تو جس سے ظاہر ہے کہ صحت کے مسائل یا وبائی امراض کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس کے پس منظر میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ہیلتھ پروگرام ہے پورے تدارک کے ساتھ ویجیلنٹلی بڑے پیمانے پر الحمدللہ خدمات فراہم کر رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر جب ظاہر ہے کہ یہ مضافاتی علاقوں سے لوگ منتقل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑی آبادی کا انحصار جو ہے وہ جانوروں پر ہوتا ہے، چھوٹے جانور اور بالعموم بڑے جانور۔ وہ بڑے جانور منتقل ہوئے ہیں، تو بڑے جانور منتقل ہوئے ہیں تو ان شہروں میں جو بھی ان کے چارے کا انتظام تھا، سائلیج کا انتظام تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن 42 ایسے بڑے مقامات الخدمت نے پوائنٹ کیے ہیں جن میں اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے بڑی مقدار میں جو ہے وہ سائلیج بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ جانوروں کا بھی گزر اوقات ہو سکے، اور اسی طرح سے ویٹرنری ڈاکٹروں کی صورت میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن یہ خدمات فراہم کر رہی ہے کہ تاکہ اگر جانوروں کی کوئی علاج معالجے کی سہولت ہے تو اس کو بھی بڑھایا جائے۔ اس طرح سے مختلف شعبہ جات کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن کے کم و بیش اس وقت جو ہے 30-32 ہزار جو ہے رضاکار شبانہ روز جو ہے ریسکیو اور ریلیف کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جس روز ظاہر کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا یہ جہاں پہ ڈیزاسٹر کا آغاز ہوا، میں شکر گزار بھی ہوں محترم جاوید احمد قصوری صاحب سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن، تو ہم نے متعلقہ تمام اضلاع میں جہاں پہ جو ہماری بڑی اسٹرینتھ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن تمام اضلاع میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا سیٹ اپ ہے، ان کے والنٹیئرز ہیں، ٹرین ٹیمیں ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان حالات کے پس منظر میں ہم نے فوری طور پر پلاننگ بھی کی۔ انہوں نے اپنے طور پر ابتدائی طور پر کام کا آغاز کیا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی سپورٹ کے لیے پورا پنجاب، پورا پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن ان کی سپورٹ پر موجود ہے۔ ایک اور جو اضافہ ہم نے اس دفعہ کیا ہے وہ کہ بڑے پیمانے پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تیار کھانے کی صورت میں اور راشن کی صورت میں خدمات فراہم کری، تو اس وقت ہم نے موبائل ہیلتھ کچن بھی فیلڈ میں بھیجے ہوئے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کو گرم کھانا ایک بڑی مقدار میں مل سکے۔ تو اس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ پورے ملک میں جس ایریاز میں سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، موٹر بوٹس کے آپریشن کو بڑھا رہی ہے، ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن کو بڑھا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں شبانہ روز خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مزید لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا نہ کرے، آسانیاں پیدا کرے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے جو رضاکار جس طرح سے کام کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے مخیر حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ آئندہ آنے والے 3 دن میں جو پریڈکشن ہے کہ جو علاقے ہمارے پنجاب کے خاص طور پہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلمان کے محفوظ تھے، اب تک بارشیں مقامی طور پر نہیں ہو رہی تھیں، تو وہاں پر بھی خدشہ ہے کہ اگر بارشیں متوقع ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پنجاب کا فلو ہمارا بہاولپور، بہاول نگر اور اس طرح سے آگے مظفر گڑھ کو متاثر کر رہا ہے، تو اس میں یہ خدشہ ہے کہ سندھ کے علاقوں کو اگر وہ پانی ایڈ ہو جاتا ہے تو مزید پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں، وہ ہر جگہ ویجیلنٹ ہیں، تیار ہیں، مستعد ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں اپنی خدمات جو ہے وہ بر وقت فراہم کرے۔ جی بہت شکریہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آج پنجاب کی سیلابی صورتحال اور متاثرین کے مسائل اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اکرام الحق سبحانی صاحب نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو بھی خدمات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے ورکر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بڑھ کے کریں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً پنجاب کا سارا دیہاتی ایریا وہ سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، اور جو راوی، چناب اور ستلج سے ایک طغیانی پیدا ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ پورے پنجاب کے دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کم و بیش 40 لاکھ سے زائد لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ 17 سے 18 لاکھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں، اپنے قصبوں اور اپنے دیہاتوں کو خالی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 4000 کے قریب یہ دیہات اور قصبات بنتے ہیں جو اس سیلاب کے ان پانیوں سے اور ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں
جو کچھ جماعت اسلامی کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، آپ صحافی حضرات براہ راست اس سے آگاہ ہیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب وہ پہلے قومی رہنما ہیں جو پہلی فرصت میں ان سیلابی علاقوں میں پہنچے، لوگوں کے ساتھ ادارے یکجہتی بھی کیا، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھا اور مشکل کی گھڑی میں ان کی داد رسی بھی کی۔ وہ آج بھی سیلابی علاقوں کے دوروں پہ ہیں۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو چناب اور راوی کے رستوں میں کالونیاں اور سوسائٹیاں بنائی گئیں اور دریاؤں کے راستوں کے اوپر قبضہ مافیا نے پلاٹ بنا بنا کے دھڑا دھڑ بیچے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کے حکمران ہوں یا گزشتہ کل کے حکمران، وہ براہ راست اس جرم میں شریک ہیں، اور یہ لینڈ مافیا ان کی سرپرستی میں پلتا رہا ہے، اور ان حکمرانوں کی سرپرستی میں ان دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں، سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، جس کا خمیازہ آج پنجاب کے عوام بھگت رہے ہیں۔ میں خاص طور پہ ستلج کی بات کرنا چاہوں گا۔ ستلج میں تو ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال انڈیا اس میں پانی چھوڑتا ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں پنجاب حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ستلج کے بند کو اور اس کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ پنجاب کے عوام کو بتائیں کہ انہوں نے بند کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، کیا کارروائی کی۔ آج ستلج سب سے زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ قصور، اکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، اس پوری پٹی کو، یعنی ستلج کا پانی ہزاروں لوگوں کو وہ متاثر کر چکا ہے، لیکن اس ستلج کے بند اور اس کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جہاں کہیں کچھ کام کیا بھی گیا تو دریاؤں کی ریت اٹھا کے وہاں کھڑی کر دی گئی، اور وہ پانی کے پہلے ہی وہ ریلے کے نتیجے میں وہ جگہ جگہ سے بند ڈیمیج ہو گئے۔ اس لیے پنجاب حکومت اس وقت ان سوالات کا جواب دے۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل متعارف کروایا ہے، وہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی تصویر لگنی چاہیے۔ ان کی تصویر لگ جائے، اس تصویر کے نیچے کرپشن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غبن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس تصویر کے نیچے وہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، لیکن تصویر لگنی چاہیے۔ اس ماڈل نے پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکمرانوں کی خوشامد کے اوپر لگا دی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ خود پسندی اور خوشامد پسندی کا شکار ہیں۔ میں آپ صحافی بھائیوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں جہاں ہزاروں بستیاں زیر آب ہیں، وہاں ضلعی انتظامیہ فوٹو سیشن کرنے، اور یہ فوٹو سیشن کا کلچر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خود متعارف کروایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک خاص جگہ کے اوپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہاں پہ فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور جو ہی وہاں سے حکومتی نمائندے واپس پلٹتے ہیں، انتظامیہ سب کچھ لپیٹ کر کے واپس اپنے دفاتر میں آ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کے عوام کے اوپر کچھ ترس کھائیں، وہ فوری طور پہ اپنے پروٹوکول کلچر کے خاتمے کا اعلان کریں، 50 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ چل کر کے وہ سیلاب زدہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ اس موقع کے اوپر وہ اپنے حکومتی اخراجات کی کمی کا اعلان کریں، وہ اپنی اشتہاری اور تشہیری مہم کے اوپر اربوں روپے برباد کرنے کی بجائے وہ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرز حکومت کے ساتھ شاید پنجاب کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکے۔ میں اس موقع پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت سیلابی صورتحال ہے،
مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے. ہمیں بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون اگر ایک پارٹی کا نام ہے تو وہ پارٹی فیلڈ کے اندر کہاں موجود ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے کہیں ریلیف کیمپ لگائے ہیں؟ کیا ان کی پارٹی کہیں گراؤنڈ کے اوپر دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر کے ان کی خدمت کر رہی ہے؟ سارے حکومتی نمائندے حکومتی پیکج کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ پیکج منظور ہو اور پھر وہ اس پیکج کے ذریعے سے اپنوں کو نوازنے کا بندوبست کر سکیں. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرز حکمرانی کے ساتھ پنجاب آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت پنجاب کا کسان جس بری طرح جس صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو گندم انہوں نے کسانوں سے حکومتی جبر کے نتیجے میں 1800 اور 2000 روپے میں ہتھیا لی تھی، آج وہی گندم مافیا کے ہاتھوں میں ہے اور اس وقت وہ گندم 3500 اور 4000 کی قیمت تک پہنچی ہے. اور ابھی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 3000 روپے میں وہ اس کو اب آگے مارکیٹ میں بھیجا جائے گا. یعنی کسان کو آپ نے قیمت نہیں دی، لیکن آج مافیا کے ہاتھوں میں وہ گندم ہے تو حکومت اس کی قیمت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہی ہے اور اب وہ اس کے لیے جو ہے اقدامات بھی اس کو آج یاد آ رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل کی گھڑی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے، اداروں کو متحرک کرے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں آٹے کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. ایک ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ وہ فوری طور پہ اپنے پروٹوکول کلچر، اپنی اشتہاری مہمات اور اپنے جو سارے اس طرح کے اخراجات ہیں اس کے فوری طور پہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں اور اپنے سارے ان اخراجات کو لوگوں کے ریلیف کے اوپر فوکس کرنے کا اعلان کریں. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ پنجاب کا کسان ہے، پنجاب کی زراعت ہے. اور پنجاب کی زراعت اور پنجاب کا کسان وہ پہلے ہی پنجاب حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے نتیجے میں سسکیاں لے رہا تھا. اب رہتی کسر سیلاب نے نکال دی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں جتنی اجناس ہیں ان اجناس کی کمی کا سامنا ہوگا، قلت کا سامنا ہوگا. اس تناظر میں ہم کچھ واضح طور پہ پنجاب حکومت سے ڈیمانڈز کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 6 مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں. ہماری ڈیمانڈ ہے متاثرین کے لیے فی ایکڑ 25,000 روپے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے، میں تو پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں، اگر آپ نے میری بات کو نوٹ کیا ہو، میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، جتنا بڑا سیلاب ہے اور جس میں 4,000 سے زائد دیہات زیر آب ہیں، جس میں کوئی 17-18 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے دیہاتوں کو چھوڑ چکے ہیں. تو اتنے بڑے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے دیکھیے حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس ادارے ہیں، نیٹ ورک اس کے پاس ہے، بیوروکریسی کا پورا نظام اس کے پاس موجود ہے. اس لیے میرا خیال ہے اصل سوال تو یہ حکومت سے کیا جانا چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں کیوں نہیں پہنچ پائی. جہاں تک جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب آج بھی منڈی بہاؤالدین اور گجرات کے دورے پہ ہیں اور وہاں جماعت اسلامی اور خدمت کے ہزاروں ورکرز وہاں فیلڈ کے اندر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے جماعت اسلامی پنجاب کے سیکرٹری جنرل بابر رشید میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جھنگ اور چنیوٹ کے کئی سیلابی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں الخدمت فاؤنڈیشن گراؤنڈ کے اوپر جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ابھی بھی سینکڑوں دیہات ایسے ہیں
جہاں شاید ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا. میں آپ سے اس بات پہ ایگری کر رہا ہوں. اور ہم اپنے تائی تو روزانہ رات کو ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن اپنے پورے کام کا جائزہ لیتا ہے. ہم اپنے پورے کام کو آگے بڑھانے کو پلان کرتے ہیں. جن جن ایریاز میں ہم نہیں پہنچ پائے وہاں آگے بڑھنے کو پورے طرح سے پلان کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جہاں تک بیرونی مدد کا تعلق ہے، دیکھیے الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی الحمدللہ پاکستانی قوم پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اور میں اس موقع پہ پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اپنے عطیات اور اپنے فنڈز انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو دیے ہیں، جماعت اسلامی کو دیے ہیں، اور جماعت اسلامی ان فنڈز کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی خدمت کے لیے انہیں استعمال بھی کر رہی ہے. لیکن بہرحال چیلنج اتنا بڑا ہے، یہ فنڈز اور بھی آنے چاہیے، اور میں مخیر حضرات سے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں آگے بڑھیں. خاص طور پہ اس وقت دیہی علاقے میں لوگوں کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں. ہر گھر کے پاس 2 4 6 جانور ہیں. اب وہ ٹوٹل معیشت ان کی وہی 5 6 جانور ہیں. ان جانوروں کا چیلنج اب یہ ہے کہ ان کے پاس سائلج نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا نہ پہنچائیں، آپ ہمارے جانوروں کے لیے سائلج کا بندوبست کر لیں. الخدمت فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پہ اس سائلج کو مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ جہاں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو وہاں ایک سیاسی تنظیم یا ایک فلاحی NGO کتنا کام کر سکے گی؟ اس لیے میں تجویز کر رہا ہوں دوبارہ کہ ضلع کی سطح پہ حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مل کر کے ایک مربوط حکمت عملی بنے، اور حکومت اور NGOز اور یہ ساری جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تب مجھے لگتا ہے کہ ہم اس چیلنج کو کسی حد تک اس کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن حکومت اگر اس موقع پہ بھی پوائنٹ سکورنگ میں رہے گی تو مجھے یہ بتائیے کہ عوام کے دکھوں کا مداوع پھر کیسے ہوگا؟ جی جی دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال ہو، سیلابی صورتحال ہو، پاکستان کی معاشی تباہی ہو، یہ ذمہ دار کون ہے؟ جو 35-40 سال سے جو لوگ اس کے اقتدار پہ مسلط ہیں، نہ انہوں نے ڈیم بنائے ہیں، نہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے، نہ آپ کے دریاؤں کے پشتے مضبوط کیے گئے ہیں، اور یہ لوگ بنیادی طور پہ پاکستان کی اس تباہی کے ذمہ دار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ ڈنگ ٹپاؤ پارٹیاں ہیں، یہ اپنے اقتدار کے دنوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ قوم ڈوب رہی ہوتی ہے یہ تب بھی اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں. ان کے چہروں سے، ان کی گفتگوؤں سے، ان کے لباسوں سے آپ کو کبھی کہیں نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان کی قوم اس وقت کس مشکل صورتحال میں ہے. اس لیے ان پارٹیوں کے پاس تو میری قوم کے دکھوں کے مداوع کا کوئی حل نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پارٹیاں جو اقتدار میں ہیں یہ پارٹ آف پرابلم ہیں، یہ پارٹ آف سلوشن نہیں ہے. جہاں تک ڈیمز کا تعلق ہے، دیکھیے یہ ڈیم کیوں نہیں بنے؟ یہ ڈیم کس نے بنانے تھے؟ یہ ڈیم کے لیے کس نے تیاری کرنی تھی؟ یہی اقتدار کی پارٹیاں جو بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں، اور انہیں اپنی خاندانی سیاستوں کے علاوہ اور اپنے اقتدار میں چمٹے رہنے کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان آنے والے پانی کے چیلنج سے پوری طرح نپٹنے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومتیں ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، حکومت فوری طور پہ اس کے لیے ایک قومی مشاورت طلب کرے، اور قومی مشاورت کے ساتھ ایک پورا قومی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان تیزی کے ساتھ کچھ اقدامات اٹھائے تاکہ اپنی قوم کو اس بدلتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جا سکے. جی جی اس وقت پورے پاکستان کے مختلف میڈیا چینلز ہو، پریس کانفرنسز ہو، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم بہت چاہتی نہیں لی جاتی، اور یہ تشہیری عمل بعد میں کیوں دے دیا جاتا ہے؟
اچھا دیکھیے، میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمارا یہ دعویٰ بالکل نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم نے تو جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ موجود ہے اور اس کی ایک جھلکیاں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. یہ کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے. آپ فیلڈ میں جائیں گے، آپ نکلیں گے، گراؤنڈ پہ اتریں گے تو آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن جگہ جگہ اس خدمت کے کام میں مصروف نظر آئے گی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا حکومت کو کچھ تجاویز یا حکومت نے اس حوالے سے، دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل گھڑی میں حکومتوں کا فریضہ ہوتا ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں. وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک آئندہ کا پورا لاہ عمل مرتب کرتے ہیں تاکہ اس ڈیزاسٹر سے ہم وصیت قوم اکٹھے ہو کر کے نکلیں. لیکن یہاں بدقسمتی کیا ہے؟ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بھی حکومت کریڈٹ کے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہی. حکومت اس وقت اپنے اس مخصوص سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے نہیں نکل رہی. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، دیکھیے ہم تو اقتدار میں نہیں ہیں. اقتدار میں نہیں ہیں. ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ عطیات ہیں، لوگوں کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اس کے ساتھ جو کام ہو سکتا ہے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے، دیکھیے مستقبل کے اس تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو اور وہ تھوڑا سا زمین پہ آئے اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی بنے. دیکھیے ابھی تو پانی ہے، اس کے بعد جو بحالی کا کام ہے اصل چیلنج وہ ہے. اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ نے 40 لاکھ ایکڑ زمین کو بحال کیسے کرنا ہے. آپ نے وہ کسان جو بالکل اس وقت معاشی طور پہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ بھئی ریلیف تو کسی کو نہیں ملا. جس ملک کے اندر 45% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بتائیے کہ وہاں آپ ایک ہفتے کا راشن دے کے ان کو کتنا کھڑا کر سکیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک کے اندر، جس صوبے کی معیشت کو آپ نے گزشتہ 2 سالوں میں تباہ کر دیا ہو اور کسان اور دیہات کو آپ نے ٹوٹلی نظر انداز کر دیا ہو، وہاں مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کوئی جا کر کے 1 مہینے کا راشن دے دے گا تو اس ان کی معیشت کھڑی ہو جائے گی؟ ان کے حالات نہیں بدلیں گے. جب تک آپ ایک مکمل لاہ عمل نہ اعلان کریں، اور اس لاہ عمل کے لیے ضروری ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں حکومت اپنی شاخرتیاں ختم کرے، حکومت اپنے پروٹوکول کلچر ختم کرے، حکومت اپنا شاہانہ طرز حکمرانی ختم کرے، حکومت اپنے غیر ترقی یافتہ بجٹ کے اوپر فوری طور پہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کرے اور وہ تمام وسائل عوام کی طرف ان کا رخ کیا جائے. پھر کہیں جا کر کے آپ اس مشکل صورتحال سے نکلیں گے. ورنہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے نتیجے میں غربت میں اور اضافہ ہوگا اور پنجاب کے عوام اور زیادہ خط غربت سے نیچے جانے کا اندیشہ موجود ہے. تو اس کے نتیجے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کم و بیش 2.5-3 ہفتے مزید لے گا جی کہ صورتحال 2.5-3 ہفتے صورتحال بہتر ہونے میں لگیں گے مزید. کچھ علاقوں میں ظاہر کہ پہلے ہو جائے گا اگر مزید نہیں پانی آتا، لیکن مکمل کیفیت بدلتے ہوئے یہ کم و بیش اتنا عرصہ لگے گا جی. اور بعض جگہوں پہ ہم نے اپنی ٹینٹ بستیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ وہ بستیاں جو ہیں ہمیں کم و بیش 1 سے 1.5 ماہ 2 ماہ تک بھی کنٹینیو رکھنی پڑیں گی. میں آپ صحافی اثرات سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہماری لاہور میں ٹینٹ بستی ہے چونکہ قریب ہے، وہاں پہ آپ تشریف لائیے، وزٹ کیجئے. ہماری کوشش ہے ظاہر کہ سرات سے متاثرہ جو دوست ہیں، لوگ ہیں، ان کی جتنی بہتر سے بہتر خدمت ہو سکتی ہے ہم وہاں پہ خدمت کریں. صاف ستھرا ماحول فراہم کیا گیا ہے، واشنگ ایریا ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، بچوں کے لیے ہم نے اسکولنگ کا انتظام کیا ہے اور باقی ساری ایکٹیویٹیز کو اس اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر کہ یہ جو مشکل اور کا وقت ہے ان کا بہتر سے بہتر انداز میں. اور ساتھ ہی بڑا اچھا کچن تیار کیا گیا ہے پورے ایک ٹائم ٹیبل کے تحت، ان کے ساتھ شیڈول کے ساتھ ان کو ظاہر کہ مختلف جو ہے مینیو کے ساتھ ان کو کھانا دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے ظاہر کہ جیسے ہمارے سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن محترم جاوید احمد قصوری صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی بساط سے یقین کیجئے کہ بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو عوام کا اعتماد ہم پر ہے یہی ہمارا کل اثاثہ ہے. الحمدللہ وہ وسائل بھی مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایریاز ہیں جہاں سے ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم فوری طور پر پہنچ کر یہ جو بالکل بنیادی اور ابتدائی ضروریات ہیں اس کی تکمیل کی کوشش میں شبانہ روز ہمارے والنٹیئرز جو ہے وہ مصروف عمل ہے.
مسئلہ محکمہ نہار کا بھی ہے، مسئلہ نیچے ہر ادارے کا ہے جو ان کے گورننس کی نتیجے میں تباہی سے دوچار ہے، اور اس سیلاب نے تو ان کی کلی کھول دی ہے، ان اداروں کی، ان کی کرپشن کی، اور ان کے پورے بیڈ گورننس کی، ان کی بد انتظامی کی. تو اس لیے یہ تو وہ پنجابی کہتے ہیں کہ تاند نہیں پوری تانی بگڑی پئی ہے. اس لیے اس کے لیے تو اب لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا اور آگے بڑھ کر کے ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا جو سارے اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں. بہت بہت شکریہ جی.